लॉग या लॉरी ऑक्टोग्रीन घर बनाने का तरीका। आप सबको, ख़ास तौर से ख़वातीन और बच्चियों को मेरा सलाम और दुआएं पहुँचें। मैं माहौल दोस्त आर्किटेक्ट यास्मीन लारी हूँ और आप ज़ीरो कार्बन चैनल पर कम कीमत, माहौलियाती, मुफीद और इंसान पसंद घर बनाने के तरीके सीख रहे हैं। हम अब तक मिट्टी, चूना और बांस की खसूसियात और इन चीज़ों की तैयारी के बारे में बने हुए वीडियो देख चुके हैं, लेकिन आज का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप एक पूरा कमरा खुद बना सकेंगे। इस कमरे को लॉरी ऑक्टोग्रीन या लॉग के नाम से जाना जाता है। ये एक हश्त पहलू कमरा है, यानी इसके 8 रुख या साइडें हैं और ये तैयार बांस के प्री फैब पैनल से बनाया जाता है। हालांकि मैं बांस के कई तरह की दीवारें और छतें पहले भी डिज़ाइन कर चुकी हूँ, लेकिन इनमें पहले से तैयारी करने का अमल कदरे कम था और ज़्यादातर काम साइट या जहाँ घर बन रहा है वहीं पर किया जाता था। आप में से शायद कुछ लोगों को याद होगा कि 2015 में पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था। उस वक्त सर्दियों की आमद थी और हमें ख्याल था कि सर्दी में कपड़े के जो टेंट है उसमें लोगों का और ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों का गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा। इनके लिए ज़्यादा पायदार कमरा चाहिए ताकि वो सख्त सर्दी में गुजारा कर सकें। चूँकि शांगला और दीर दूर दराज इलाके हैं जहाँ ज़्यादातर लोगों का पहुँचना बहुत मुश्किल था और सर्दी में बहुत लोगों को काम करना भी आसान न था, तो इसलिए मैंने लॉग को टेंट के बदल के तौर पर डिज़ाइन किया ताकि वो ज़लज़ला ज़दकान का सर्दी से बचाव कर सके। जो डिज़ाइन मैंने बनाया उसमें प्री फैब दीवारों में धज्जी का इस्तेमाल किया है। धज्जी जो कि पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में लकड़ी से बनाई जाती है, वो स्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देती है। चूँकि मैं लकड़ी के इस्तेमाल की हामी नहीं हूँ, इसलिए मैंने धज्जी को बनाने के लिए बांस का इंतखाब किया। छत के लिए मैंने सिंध में थर और पंजाब में चोलिस्तान के सहरा में मकबूल छत यानी चौरे को अपनाया। अब देखिए कि हम अपने पुराने तौर तरीक़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और उनको आज के इस्तेमाल के लिए बहुत खूबी से अपना भी सकते हैं। चूँकि मुझे दुनिया में मौसमी तब्दीली का एहसास है, डिज़ाइन करने में मैं ख्याल रखती हूँ कि हमारे सब घर ज़लज़ला, सैलाब और तूफ़ानी हवाओं के ज़ोर का मुकाबला कर सकें और इस तरह कई आफात का मुकाबला कर सकेंगे। इसलिए मैंने लॉग को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश की है और आप ये देखेंगे जब आप ये बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा। आप देखेंगे कि लॉग कमरे की साख्त और कमरों से मुख्तलिफ है क्योंकि इसको मैंने हश्त पहलू यानी 8 रुख या साइडों के तौर पर डिज़ाइन किया है। इसकी एक वजह यह है कि हश्त पहलू कमरा मुस्ततील कमरे के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत पाया जाता है, और दूसरी वजह यह है कि इसके लिए एक ही साइज़ के तैयार पैनल आसानी से बनाए जा सकते हैं। आपने ज़ीरो कार्बन चैनल पर दीवार के लिए बांस के तैयार पैनल बनाना सीखे। इसके अलावा आपने बांस की तैयार छतें भी बनाना सीखी। आज हम इन दोनों को आपस में जोड़कर एक लॉग कमरा बनाना सीखेंगे। औजार और दीगर सामान: फावड़ा, धुरमट, सौल, डोरी खाका सांचा, लकड़ी का गुरमाला, गेंती, रेड़ी, पानी की बाल्टी, आरी, स्टील का गुरमाला, फीता, करंडी, तगारी, हथौड़ा। तेशा, दीवार के तैयार प्रीफैब पैनल। हमें एक लॉग या हश्त पहलू कमरा बनाने के लिए दीवार के तैयार प्रीफैब पैनल चाहिए। उनमें 5 अदद पैनल नंबर 1 मरकज़ी या स्टैंडर्ड पैनल होंगे, 1 अदद पैनल नंबर 2 दरवाज़ा पैनल होगा और 2 अदद पैनल नंबर 3 या खिड़की पैनल होंगे। घर बनाने के लिए जगह का इंतखाब। घर के लिए सही जगह का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। जिस जगह घर बनाना है वो जगह साफ़ और हमवार होनी चाहिए। आसपास देखकर ऊंची जगह का इंतखाब करें ताकि सैलाब और बारिश के पानी से बचाव रहे। किसी खाई या नाले से भी दूर रखें ताकि ज़मीन के खिसकने का ख़तरा ना हो। ये याद रहे कि घर की प्लिंथ या चौकी ज़मीन से 1 फुट ज़रूर ऊंची रखी जाए ताकि करीब के पानी और कीड़े मकोड़ों से घर महफूज रहे। जिस जगह सैलाब का ख़तरा हो ये पता कर लें कि वहाँ सबसे ज़्यादा सैलाब के पानी की सतह क्या थी। आपके घर की चौकी उस सतह से कम 6 इंच ऊपर होनी ज़रूरी है। सूरज की तपिश से बचने के लिए शुमाल जनूब की सिमत में घर तामीर करें।
چولہے کی تپش و دھوئیں سے گھر کا بچاؤ بھی رکھیں۔ جہاں تک ہو سکے درخت کی چھاؤں کا استعمال کریں اور صحن میں سایہ دار درختوں کو ضرور لگائیں۔ بنیاد ڈالنے کی تیاری۔ اچھا ہو کہ زمین کے اوپر کی کم از کم 6 انچ تہ ہٹا دی جائے، چونکہ یہ مٹی ڈھیلی خاک کی طرح ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہاں چونا کانکریٹ کی بنیاد ڈالنے کے لیے زمین پر نقشے کے مطابق خاکہ بنانا ہوگا، جو ایک گول دائرے کی صورت میں ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بیچ یا سینٹر میں ایک کیل کو ٹھونک دینا ہوگا۔ اس کیل سے فیتے سے 6 فٹ 1 انچ ناپ کا نشان لگا لینا چاہیے اور پھر 6 فٹ 1 انچ کے دائرے کا نشان پورا کر لینا ہوگا۔ یہ دائرہ ہمارے بانس کے تیار پینلوں کی دیوار کی سینٹر لائن ہے اور یہی ہماری بنیاد کی بھی سینٹر لائن مانی جائے گی۔ اب اس لائن کے دونوں طرف 9 انچ ناپ کر نشان لگایا جائے گا تاکہ بنیاد کے لیے 18 انچ چوڑی کھدائی کے لیے نشان لگ جائیں۔ جب 2 دائروں کے نشان مکمل ہو جائیں گے تو ان کے بیچ میں بنیاد ڈالی جائے گی۔ یہ دائرے کی شکل آپ اس نقشے میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دائروں کے بیچ میں کھدائی کی جا رہی ہے۔ یہ کھدائی 1 فٹ نیچے تک جائے گی، جس سے ایک خندق بن جائے گی، اور جو مٹی اس خندق سے نکالی جا رہی ہے وہ بیچ میں جمع کر لی جائے، جو فرش بناتے وقت بھرائی میں کام آئے گی۔ جب کھدائی ہو جائے تو دھرمٹ لگا کر نیچے زمین کی ترائی کرنا ہوگی تاکہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے، اور کیل ڈال کر چیک کر لیں کہ مٹی اچھی طرح سے جم گئی ہے اور سخت ہے۔ اب خندق کی تہ میں بنیاد کی بیس بنائی جا رہی ہے، جو 4 انچ موٹا پلین چونا کانکریٹ ہے۔ اس میں 1-4-8 کا مکس ہے، یعنی اس کو 1 حصہ چونا، 4 حصہ خاکہ اور 8 حصہ روڑی سے تیار کیا گیا ہے۔ اس مال کو ملانے اور بنانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا کانکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بیس جو گولائی میں بنی ہے، اس پر دیوار کے پری فیب پینل کھڑا کرنے کے لیے اس خندق پر 8 پہلو یا 8 سائڈ کا خاکہ بنانا ہوگا، جس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ پہلے خندق میں اس بیس کے اوپر سینٹر لائن کا نشان دوبارہ لگانا ہوگا۔ یہ نشان سینٹر سے 6 فٹ 1 انچ ہونا چاہیے، اور اسی طرح پورا دائرہ مکمل کر دیا جائے گا۔ ہمیں چونکہ پینل نمبر 2 دروازے کا پینل پہلے کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس لیے بیچ کی کیل سے اس پینل کے سینٹر کا نشان سب سے پہلے لگانا ہوگا۔ یہ ناپ سینٹر سے 6 فٹ 1 انچ ہونا چاہیے، اور اس پر چونا ڈال کر اس نشان کو پکا کر لیں، جو کہ حوالہ دینے اور چیک کرنے کے لیے آئندہ کام آئے گا۔ چونکہ ہمیں 8 پری فیب پینل کو 8 پہلوؤں پر کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے پلنتھ کے 8 پہلو یا سائڈیں بنانا ہوں گی۔ اس کے لیے سینٹر لائن سے ان 8 سائڈوں کا خاکہ بنانا ضروری ہے، جو آکٹاگن یا 8 پہلو پری فیب دیواریں کھڑی کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ بیس کانکریٹ کے اوپر سینٹر لائن 6 فٹ 1 انچ ناپ کر لگائی گئی ہے، اور سینٹر لائن سے ایک سیدھی لائن لگا دی گئی ہے۔ اب اس نشان سے 2.5 فٹ پر ایک کونے کا سینٹر ہوگا، اور اسی طرح سے دوسری طرف بھی 2.5 فٹ پر دوسرے سرے کا سینٹر ہوگا۔ یہ پورے پینل کو کھڑا کرنے کے لیے نشان ہیں، اور اس کی بنیاد کی پاکٹ یا جیبوں کی سینٹر لائن بھی ہے۔ اس سینٹر لائن سے 5-5 انچ ہٹا کر چونے کے نشان لگانے ہوں گے، جن سے 10 انچ کا چوکور پاکٹ یا جیب کا خاکہ بن جائے گا۔ ایک چوکور خاکے کے سینٹر سے دوسرے چوکور خاکے تک ناپ کر پھر چیک کرنا ہوگا، جو 5 فٹ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ پری فیب پینل کی چوڑائی ہے۔ جب یہ سینٹر ایک دوسرے سے ملا دیے جائیں گے تو یہ کمرے کا ایک پہلو بن جائے گا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ 8 پہلو بنائے جا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر چوکور پاکٹ کے گرد چونا مٹی اینٹ لگا دی گئی ہے۔ چونکہ اب ہمیں پلنتھ یا چوکی کی دیوار کھڑی کرنی ہے، پاکٹ کا حصہ ہمیں بچا دینا ہوگا تاکہ بعد میں اس میں پری فیب پینل کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے چونا کانکریٹ ڈالا جا سکے۔ اب دیکھیے کہ باقی جگہ پر چونا مٹی اینٹ کی چنائی کی دیوار 18 انچ اٹھائی جا رہی ہے، جس سے ہماری چوکی 8 پہلو یا 8 سائڈوں والی بن گئی ہے۔ ہماری چوکی زمین سے کم از کم 1 فٹ اوپر ہونی چاہیے۔ اگر سیلاب کا خطرہ ہے تو زمین سے چوکی یا پلنتھ کی اونچائی اس کے مطابق زیادہ کر لینی چاہیے۔ عارضی سٹرکچر کو کھڑا کرنا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عارضی سٹرکچر کو کھڑا کرنا خاص طور پر کارآمد ہے جب پینل کہیں اور جگہ سے بن کر آئیں۔ پہلے سے عارضی ڈھانچہ کھڑا کر کے اس میں سارے پینل کو آپس میں جوڑنے کے لیے سوراخ کر لیے جائیں تو چوکی یا پلنتھ پر ان پینل کو جوڑنا اور ڈھانچہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے پینل نمبر 2A دروازہ پینل کو کھڑا کرنا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ ترتیب سے 8 پہلو ڈیزائن کے مطابق ایک ایک کر کے باقی پینل بھی کھڑا کر دیے جاتے ہیں۔ ڈیزائن کے مطابق دروازے کے دونوں طرف پینل نمبر 1 یا مرکزی پینل کھڑے کرنا ہوں گے۔ ان کے ساتھ دونوں طرف پینل نمبر 3 کھڑکی پینل کھڑے کر دیے جائیں۔ پھر ان کے ساتھ باقی 3 پینل نمبر 1 کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ان سب پینل کو آپس میں عارضی طور پر 6 انچ کی کیلوں سے جوڑ دینا ہوگا۔ جب سب پینل کھڑے ہو جائیں تو ساتھ ساتھ ان کے عمودی یا کھڑا بانسوں پر مختلف رنگین ٹیپ لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ جب یہ پینل پلنتھ یا چوکی پر کھڑا کیے جائیں تو اسی ترتیب سے کھڑے ہوں گے۔ یہ طریقہ اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ پینلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے بولٹ یا قابلے کے لیے سوراخ کیے جا سکیں اور بعد میں کسی چوکی یا پلنتھ پر اسی ترتیب سے پینل آسانی سے کھڑے ہو سکیں اور بعد میں لاک بنانے والے آسانی سے کمرہ کھڑا کر سکیں۔ اب 6 انچ کی کیلیں ٹھوک کر سارے عمودی بانسوں کو آپس میں کچا جوڑ لیں۔ جب پینل پر رنگین ٹیپ لگ چکے تو زمین پر سارے پینل جس ترتیب سے لگائے گئے تھے اسی ترتیب سے سٹیک کر دیں، کیونکہ بعد میں اسی ترتیب سے اور رنگین ٹیپ کی مدد سے سارے پینل پلنتھ یا چوکی پر لگانا ہوں گے۔ چوکی یا پلنتھ پر پری فیب پینل کھڑا کر کے کمرہ بنانا۔ اگر آپ کے پاس پری فیب پینل رنگین ٹیپ لگا کر پہنچائے گئے ہیں تو آپ بہت آسانی سے اسی ترتیب سے ان کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ جو جیبیں پلنتھ یا چوکی میں بنائی گئی تھیں وہ اس لیے ہیں تاکہ پری فیب پینل کے عمودی یا کھڑا بانس نیچے کے 6 انچ تک ان میں گاڑ سکیں۔ مضبوطی کے لیے ان پاکٹ یا جیب میں چونا کنکریٹ کا 1 2 4 مکس چونا کنکریٹ کے ویڈیو میں بنائے ہوئے طریقے سے بنا کر مال بھرنا ہوگا۔ اس طرح 8 پینل کھڑے کر لیے جائیں اور ان سب میں چونا کنکریٹ بھر دیا جائے۔ ہر پینل کو سول یا پلم کی مدد سے چیک کرنا ہوگا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ ہر پینل بالکل صحیح کھڑا ہے۔ اگر ہر پینل کے عمودی یا کھڑا پینل میں سوراخ نہیں کیے گئے ہیں تو اب سوراخ کر لینے چاہیے۔ اوپر سے 2 فٹ ناپ کر اور نیچے سے 2 فٹ ناپ کر نشان لگانے ہوں گے اور دونوں جگہ آدھ انچ گول سوراخ ایسے کیے جائیں کہ وہ دونوں ساتھ کھڑے بانسوں میں سے گزر جائیں۔ اب ان سوراخوں میں آدھا انچ ڈائی میٹر کا 8 انچ لمبے بولٹ یا قابلے لگا دیں اور ان کے نٹ کس لیں۔ یہ عمل سب پینل میں دہرانا ہوگا تاکہ 8 پینل ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں۔ یاد رہے کہ سول یا پلم کا استعمال مسلسل کرنا ہوگا تاکہ ہر پینل صحیح کھڑا ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ دیوار کے پری فیب پینل کھڑے ہو چکے ہیں اور اب ہم پری فیب یا تیار چھت کو ان پر رکھ کر جوڑنے کا عمل شروع کر سکتے ہیں۔ چھت کو کھڑا کرنا اور جوڑنے کا عمل۔ چھت کو لگانے کے لیے جو سامان چاہیے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک لاک کمرے کی تیار چوڑا چھت نمبر 2۔ یہ پرلن اوسطاً 2 انچ ڈائی میٹر بانس کی ہوتی ہیں اور جو سائز آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ہر سائز کی 8 بانس کی پرلن کی ضرورت ہوگی۔ چھت کو کھڑا کرنا اور جوڑنے کا عمل۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھت لگانے کے عمل کے لیے 12.5 فٹ لمبا بانس پلنتھ کی گولائی کے وسط میں عارضی طور پر کھڑا کرنا ہوگا، جو چھت مکمل ہونے کے بعد ہٹا دیا جائے گا۔ یہ اسی نشان پر کھڑا کیا جائے گا جو اس کمرے کا خاکہ بناتے وقت لگایا گیا تھا۔ اس نشان پر ایک مرتبہ پھر چونے کا نشان کراس کی شکل میں لگا لینا چاہیے۔ اب اس جگہ پر عارضی بانس کو 6 انچ زمین کے اندر ٹھوک کر کھڑا کر دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چھت پر کام کرنے کی آسانی کے لیے اس بانس کے قریب ایک لکڑی کا تختہ بھی پری فیب پینل کے ڈھانچے کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ یہ تختہ بھی چھت لگانے کے بعد ہٹا دیا جائے گا۔ اب پوری پری فیب چھت جو کہ 8 شہتیروں پر مشتمل ہے اس کو اوپر پہنچانا ہوگا۔ اس کو کھڑے انداز میں ایسے رکھیں گے کہ چھت کا مرکزی لکڑی کا گولا بانس کے اوپر کے سرے پر اٹکا دیا جائے۔ اب ایک ایک کر کے اس کے 8 جوائسٹ اس طرح کھول دیے جائیں کہ ہر جوائسٹ کا سرا دیوار کے پری فیب پینل کے عمودی یا کھڑا بانس کے اوپر آ جائے جس میں بولٹ باہر نکلی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی 1B جوائنٹ ہے جو کہ ہم نے چھت کو جوڑنے کے لیے عمودی پینل میں بنایا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر جوائسٹ میں جو سوراخ ہوا ہے اس کے اندر سے وہ بولٹ نکل آئے گی اور پھر اس کے اوپر سے اس کا نٹ لگا کر کس لیا جائے گا۔ اس طرح ایک ایک کر کے 8 جوائسٹ 8 پری فیب دیوار کے پینل کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیے جائیں گے۔ جب سارے جوائسٹ کے لگانے کا عمل پورا ہو جائے گا تو ہر گالے میں پرلن لگانا شروع کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ سب سے بڑے پرلن یعنی نیچے سے شروع ہوگا اور اوپر تک ختم ہوگا۔
یہ سارے پرلن 1-1 فٹ کے فاصلے پر لگائے جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر پرلن کے دونوں کناروں کو اچھی طرح جوائسٹ کے بانس میں کیلیں ٹھوک کر مضبوطی سے جوڑ لیا جاتا ہے۔ پرلن کی مضبوطی اس لیے اہم ہے تاکہ وہ چھت کی فنش کے علاوہ جو کاریگر اس پر چڑھیں ان کا بوجھ بھی اچھی طرح برداشت کر لے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرلن کے ساتھ پری فیب سٹرکچر کتنی جلدی تیار ہوتا ہے۔ ہماری چھت کا سٹرکچر یا ڈھانچہ تیار ہے اور اب اس کو فنش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو 2 طریقے دکھا رہے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ اس کے اوپر گھاس یا سبز چھت لگائی جائے جو بہت خوبصورت اور سستی بن جاتی ہے اور اس میں ہوا کا گزر بہت اچھی طرح ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ان علاقوں کے لیے ہے جہاں گھاس ملنی مشکل ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں کے لیے ڈھانچے کے اوپر چٹائی لگا کر اس پر چونا مٹی کا پلاسٹر کیا جا سکتا ہے۔ سبز چھت لگانے کا طریقہ۔ سبز چھت لگانے کا طریقہ ہم تفصیل سے ایک اور ویڈیو میں دکھا چکے ہیں، اس لیے آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ یہاں پر دکھانے کا مقصد صرف یاد دہانی کرانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے کانوں کی چٹائی کو اوپر سے شروع کر کے پوری چھت پر پھیلا دیا گیا ہے اور اس کو سٹیل تار سے 15 انچ کے فاصلے پر باندھ دیا گیا ہے۔ پھر اس پر 3 تہیں گھاس کے پینل کی لگائی گئیں جو کہ نیچے سے لگانا شروع ہوئی ہیں۔ جیسے کہ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے، گھاس کے پینل اچھی طرح پرلن سے 2 سوت موٹی رسی سے باندھ دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر احتیاط سے بنائی جائے تو گھاس کی چھت اندر سے کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف پانی سے بچاؤ ہوتا ہے بلکہ یہ بہت ہوادار بھی ہوتی ہے۔ پلاسٹر والی چھت کا طریقہ۔ اس چھت کو بنانے میں ہمیں کھجور کی چٹائی استعمال کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے کہ چٹائی کھول کر اوپر سے لگانا شروع کی جاتی ہے اور پھر اس کو نیچے تک پھیلا دیا جاتا ہے اور سائز کے مطابق کنارے کاٹ لیے جاتے ہیں۔ چونکہ ان کے کنارے کھلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ان کناروں کو بانس کی 1 انچ کی کھپچیوں کو کیلیں لگا کر محفوظ کر لینا چاہیے۔ اس چٹائی کو بھی اسٹیل کی تار سے اچھی طرح ہر 15 انچ پر پرلن سے باندھ لیں۔ اب اس چٹائی پر 2 کوٹ چونا مٹی پلاسٹر کے لگانے ہوں گے، جو طریقہ چونا مٹی پلاسٹر کی ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ دیوار کے ڈھانچے کو مکمل کرنے کا عمل۔ چونکہ تیار پینل کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس کو کسی بھی علاقے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور جو بھی مٹیریل آسانی سے آس پاس مل جائے وہ پری فیب پینل کے فریم میں بھرنے کے لیے استعمال میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پہاڑی علاقوں میں گھر بنا رہے ہیں تو بانس کے بیچ میں چھوٹے پتھر بھر دیں۔ اگر میدانی علاقوں میں ہیں جہاں مٹی اچھی ہے تو وہاں مٹی کا مال بنا کر بھرا جا سکتا ہے۔ چونکہ سرکنڈوں یا کانوں کی چٹائی سستی اور آسانی سے مل جاتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا استعمال بہت آسان ہے۔ چٹائی سے دیوار فنش کرنے کا عمل۔ یہاں دیوار کے پری فیب پینل کو مکمل کرنے کے لیے ہم آپ کو کانوں کی چٹائی لگانے کا طریقہ دکھا رہے ہیں، جس میں ہمیں پینل کے دونوں طرف چٹائی لگا کر اس پر چونا مٹی پلاسٹر کرنا ہوگا۔ عام طور پر یہ چٹائی 8 فٹ کی چوڑائی میں لپٹی ہوئی بنڈل میں ملتی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ کھول کر پینل کے دونوں طرف لگانا ہوگا تاکہ سوائے دروازے اور کھڑکیوں کی جگہ کے سب ڈھانچے پر اندر اور باہر چٹائی لگا دی جائے۔ پہلے ہمیں پری فیب پینل کے باہر کے حصے پر چٹائی لگانی ہوگی۔ چٹائی کے رول کو کھول کر دیوار کے پری فیب پینل کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کو سٹیل کے تار سے ڈھانچے کے سارے بانسوں کے ساتھ 15 انچ کے فاصلے پر باندھ دینا ہوگا۔ خاص طور پر ترچھے بانس کے ساتھ بھی باندھنا ہوگا۔ پھر جو چٹائی کے سرکنڈے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہوں ان سرکنڈوں کو برابر کر لینا چاہیے اور اوپر اور نیچے ان سرکنڈوں کو کاٹ کر بھی برابر کر لینا چاہیے۔ جب باہر کی چٹائی کو لگانا مکمل ہو جائے تو اندر کی چٹائی کو لگانا چاہیے۔ اس چٹائی کو بھی سٹیل کی تار سے باندھنا ہوگا تاکہ چٹائی ہر 15 انچ پر سٹیل کی تار سے بانسوں کے ساتھ بندھی ہو۔ خیال رہے کہ مضبوطی کے واسطے جہاں تک ہو سکے اندر کی چٹائی لگانے والی تاریں باہر کی چٹائی لگانے والی تاروں کے ساتھ باندھ دی جائیں۔ اب جو سرکنڈے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں ان کو برابر کر لینا چاہیے اور اوپر اور نیچے سے بھی کانوں کو کاٹ دیا جائے تاکہ پلاسٹر کا کام صحیح طریقے سے ہو سکے۔ اب اندر اور باہر کی دونوں چٹائیوں پر 2 کوٹ چونا مٹی کا پلاسٹر یا لپائی کی جائے گی۔ لپائی کرنے کا طریقہ آپ ہمارے چونا مٹی پلاسٹر کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں چٹائی کی دیواروں کے بیچ میں ایک خلا یا درز ہے جس کی وجہ سے گرمی میں کمرہ ٹھنڈا اور سردی میں گرم رہتا ہے۔ کمرے کی چھت اور دیواریں مکمل کرنے کے بعد فرش کا کام مکمل کرنا ہوگا۔ فرش ڈالنے کا طریقہ۔ آئیے اب ہم فرش کو فنش کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ فرش کے حصے میں زمین کے اوپر پلنتھ یا چوکی کی سطح سے 6 انچ نیچے تک مٹی سے بھرائی کرنی ہوگی۔
آپ دیکھیں گے کہ اس میں 6 انچ کی مٹی کی تہ ڈال کر درمٹ سے اچھی طرح دبانا ہوگا اور اس کی ترائی بھی کر لینی چاہیے۔ اس مٹی کے اوپر 4 انچ موٹی روڑی ڈال کر اس کو بھی اچھی طرح درمٹ سے دبا دینا ہوگا۔ اس کام میں مٹی کی ترائی مسلسل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچا فرش ڈالا جا رہا ہے۔ یہ فرش چونا کانکریٹ کا بنایا جائے گا جس کا مکس 1-3-6 ہوگا، یعنی 1 چونا، 3 حصہ خاکہ یا ریت اور 6 حصہ بجری ہوگی۔ اس کو بنانے کا طریقہ آپ چونا کانکریٹ کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس چونا کانکریٹ پر ہمارے پکے فرش کے 2 کوٹ ہوں گے۔ یہ چونا مٹی کا فرش بنے گا اور اس کا بیس کوٹ اور فنش کوٹ دونوں کی موٹائی 1.5 انچ ہوگی۔ اس کو بنانے اور لگانے کا طریقہ آپ ہمارے چونا، پلاسٹر، ربڑی اور فرش کے ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خیال رہے کہ پہلا یا بیس کوٹ ڈالنے کے بعد 1 دن چھوڑ کر دوسرا یا فنش کوٹ لگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ کم از کم 1 ہفتے تک اس فرش کی ترائی ہونی چاہیے۔ دروازے پر قدم بنانا۔ ہمارا آخری عمل دروازے کے سامنے سیڑھی کا ایک قدم بنانا ہوگا، کیونکہ ہمارا فرش زمین سے 1 فٹ اوپر ہے۔ اگر پلنتھ یا چوکی اور زیادہ اونچی ہے تو آپ کو اس کے مطابق قدم بڑھانے ہوں گے۔ بہتر ہے کہ قدم کمرے بنانے کے سارے کام پورا کر کے بنائے جائیں۔ یہ قدم 3 فٹ لمبا اور 1.5 انچ یعنی 13.5 انچ چوڑا اور 6 انچ اونچا ہوگا۔ قدم کے لیے دروازے کے بالکل سامنے 3 فٹ لمبا اور 13.5 انچ چوڑا چونے سے نشان لگا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ 6 انچ کھدائی کر کے اس جگہ دھرمٹ سے مٹی کو دبا دینا ہوگا۔ پھر اس میں 4 انچ روڑا ڈال کر اس کو بھی دھرمٹ سے دبا دینا چاہیے اور اس کے اوپر چونا مٹی کی ربڑی یا مال 2 انچ موٹی پھیلا دی جاتی ہے۔ اب اس پر چھڑکاؤ کر کے چونا مٹی اینٹ کی چنائی سے یہ قدم بنا لیتے ہیں اور ان اینٹوں پر فرش کے لیے 1.5 انچ کے 2 کوٹ چونا مٹی کے پلاسٹر کے کر دیں، جیسا کہ ہم نے چونا پلاسٹر کی ویڈیو میں دکھایا ہے۔ 7 دن کی ترائی کے بعد آپ اس قدم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دروازے اور کھڑکیاں۔ اب کمرے کو مکمل کرنے کے لیے آپ دروازے اور کھڑکیاں لگا سکتے ہیں۔ اکثر غریب لوگ صرف ایک چادر ڈال کر گزارا کر لیتے ہیں اور جب ان کے پاس پیسے آ جاتے ہیں تو وہ پھر گھر کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح کا دروازہ یا کھڑکیاں لگانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ بازار سے خرید سکتے ہیں اور یا پھر خود بانس کی بھی بنا سکتے ہیں۔